बहरकैफ आपकी हाजिरी है कि नहीं? भाई मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी हाजिरी है कि नहीं? जी आपकी हाजिरी है। आवाज तो बड़ी कमजोरों वाली है। हाँ भी साहब जी आवाज तो बड़ी कमजोरों वाली है भाई। अगर एक आप मेरी बात सुन लें, मैं बहुत आपका टाइम नहीं लूंगा। जो लोग उधर बैठे हुए हैं बीच में थोड़ी जगह खाली है, अगर आप सिमट करके आ जाइए तो आपको भी लुत्फ आएगा, हमें भी आएगा। भाई सुनने और सुनाने का एक माहौल आप बनाइए। अभी तो बहुत अच्छा आपका माहौल था सुनने और सुनाने का, और माशाल्लाह मोहब्बत के साथ आप सुन रहे थे। या अगर आप ये कहें कि आपको वहीं से सुनने में लुत्फ है तो कोई जरूरी नहीं, आप अपनी जगह के ऊपर बैठिए। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, आप गौर से सुनिए। अगर किसी के जिस्म में फोड़ा निकल आए, हाफिज साहब जी जी अगर किसी के जिस्म में फोड़ा निकले तो आपने देखा होगा वो इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर के पास नौजवान चंद जो है कंपाउंडर होते हैं जी वो डॉक्टर उनसे कह के बेंच के ऊपर उन्हें लिटाता है और उन नौजवानों से कहता है कि इसको जकड़ो, तो वो जकड़ देते। और जकड़ने के बाद वो नश्तर हाथ में लेता है, और जब उसके ऊपर मारने का इरादा करता है तो आपका रोंगटा रोंगटा कांपने लगता है। और जब मारता है नश्तर तो आपकी चीख भी निकलती है, पुकार भी निकलती है, आप तिलमिलाते भी हैं और दाहिने बाइने अपने हाथ और पैरों को भी फेंकते हैं। अब आप बताइए कि जो डॉक्टर आपके साथ में कर रहा है वो दोस्ती कर रहा है या दुश्मनी? दोस्ती कर रहा है भाई दोस्ती कर रहा है या दुश्मनी? आप बताइए। वो आपके साथ में दुश्मनी नहीं बल्कि आपके साथ में वो दोस्ती कर रहा है। क्यों? अगर आपके फोड़े को इसी हालत में वो छोड़ दे तो कल नासूर की शक्ल इख्तियार कर लेगा। उसका जहर आपके जिस्म में फैल करके आपकी जान लेने का सबब भी बन सकता है। इसलिए डॉक्टर आपका इलाज करता है। इसी तरह से उलमाए रब्बानीन हमेशा कौमे मुस्लिम का इलाज करते रहे। बेशक बेशक। अब अगरचे ये बात आपको खराब लगे वो बात अलग है, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर आपके फोड़े का सही इलाज ना करके आपकी चीखों पुकार पर गौर व फिक्र करे और उसी हालत में छोड़ दे तो वो नासूर की शक्ल इख्तियार करके आपकी जान लेने का सबब बन जाता है। इसी तरह से अगर उलमा आपके जहन का, आपके दिमाग का, आपकी तबीयत का ख्याल करके और आपकी इस्लाह ना करे तो आपके ईमान जाने का सबब हो सकता है। इसलिए मेरे अजीज, कोई आलिमे दीन कोई बात कहे तो ऐसा नहीं कि उसने आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए कहा है, बल्कि उसका मकसद ये होता है कि शायद मेरी बात आपके जहन के अंदर उतर जाए और आपकी इस्लाह हो जाए, इसलिए कहता है। मेरे अजीज, हम लोग इसीलिए यहाँ पर जमा हुए हैं। हम थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करेंगे और हाफिज साहब ने जैसा बताया कि कोई मैं बहुत बड़ा खतीब नहीं, ये तो इनका हुस्न ज़न है या इनकी मोहब्बत है कि इन्होंने मेरे बारे में कहा। मैं गांव और देहात में रहने वाला, मस्जिद में इमामत करने वाला और छोटी मोटी में मिलाद शरीफ पढ़ने वाला। बहरकैफ मैं आपके दरमियान इसलिए आया हूँ ताकि शायद मेरी एक बात भी अगर किसी एक आदमी के जहन में पड़ गई और उसकी इस्लाह हो गई तो उसका भी बेड़ा पार हो जाएगा, हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। जो हम कर दरूद शरीफ सुनाए।
اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت شریف کا ایک مطلب 2-3 شعر، میری آواز تو نہیں ہے لیکن پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جی جی اجازت ہے سب کی؟ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کسی کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کسی کو زبان نہیں۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ وہی لامکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہی لامکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے۔ وہ نبی ہے جس کے یہ مقام، وہ نبی ہے جس کے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ وہ نبی ہے جس کے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ درود شریف پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بات آپ یہ بتائیے کہ 12 ربیع اول شریف کو آپ لوگ اپنے مکانوں کو سجاتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، گلیوں کو آراستہ کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں یا نہیں؟ آپ لوگ بتائیے، نکالتے ہیں نا؟ اچھا ایک چیز آپ یہ بتائیے، جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے میں جلوہ گری ہوئی تو کیا مکے والوں نے میرے نبی کا جلوس نکالا؟ کیا جھنڈیاں لگائیں؟ کیا اپنے مکانوں کو کمکموں سے سجایا؟ کیا گلیوں کو آراستہ کیا؟ کیا جلوس نکالا؟ آپ پوری تاریخ کو کھنگالیے، کوئی حوالہ مل جائے تو ہم کو بھی بتائیے۔ اب اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے کہ مولانا صاحب جب مکے میں نبی کی جلوہ گری ہوئی تو کسی مکے کے اندر مکے والوں نے نبی کی آمد میں اپنے مکان کو نہیں سجایا، نبی کی آمد کے اوپر گلیوں کو آراستہ نہیں کیا، نبی کی آمد کے اوپر جلوس نہیں نکالا، نبی کی آمد کے اوپر جھنڈی اور جھنڈے نہیں لگائے گئے۔ پھر آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ ان سے ایک موٹا سا سوال کر لیجئے، ارے مکے میں جب میرے نبی کی جلوہ گری ہوئی تو مکے کے اندر مسلمان کتنے تھے؟ مکے میں جب نبی کی جلوہ گری ہوئی تو مسلمان کتنے تھے؟ ارے اعلان نبوت تو میرے نبی نے 40 سال کے بعد کیا، اور جب نبی مکے کے اندر جلوہ گر ہو رہے ہیں تو کوئی مسلمان ہی نہیں۔ اب فیصلہ کر کے تم یہ بتاؤ
नबी की मीलाद का जश्न, नबी की मीलाद की खुशी, नबी की मीलाद के ऊपर जुलूस, नबी की मीलाद के ऊपर मकानों को सजाना, नबी की मीलाद के ऊपर झंडी और झंडे लगाना, ये मुसलमान करेगा या काफिर? मुसलमान मुसलमान भाई मुसलमान करेगा या काफिर? और हम कहेंगे आओ देखो, मक्के के अंदर जब नबी की जलवागरी हुई तो जुलूस नहीं निकाला गया, क्योंकि मक्के के अंदर कोई मुसलमान नहीं बल्कि सब काफिर थे। मगर मेरे नबी जब मक्के से हिजरत करते हैं और मदीने को आप तशरीफ ले जाते हैं, मदीने वालों ने कलमा पढ़ करके, अंसार के कुछ लोगों ने ईमान ले आए थे, मदीने के अंदर मुसलमान मौजूद थे। मेरे नबी हिजरत करके जब मदीना जा रहे हैं, मदीने वालों को जब खबर हुई कि मेरे आका तशरीफ ला रहे हैं तो जुलू की शक्ल बनाई, मदीने की आबादी के बाहर निकले। बनी नज्जार की छोटी छोटी बच्चियां हैं जिनके हाथों के अंदर दफ है और दफ बजा करके नबी की आमद की खुशी में झूमती भी हैं, तो तराने भी गुनगुनाती हैं। तलाल बदरो अलैना मिन सनियातिल विदाई वजब शुक्रो अलैना मादा लिल्लाहि दाई। पता ये चला कि मदीने में मुसलमान थे तो नबी की आमद पर खुशी भी मनाई और जुलूस भी निकाला, और मक्के में मुसलमान नहीं थे इसलिए नबी की आमद के ऊपर ना जुलूस निकला ना वहां पर खुशी मनाई। बात समझ में आई कि नहीं? तो नबी की आमद के ऊपर जुलूस कौन निकालते हैं? मुसलमान। मकानों को कौन सजाते हैं? मुसलमान। नबी की मीलाद कौन करते हैं? मुसलमान। बात समझ में आ गई? अब सुनो, सरकार की विलादत कब हुई? सरकार किस दिन पैदा हुई? पीर के दिन, और तारीख कौन सी थी? 12 रबी अव्वल शरीफ। मगर सुनो, इख्तिलाफ है, 8 को, 9 को। और आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमतो व रिजवान फतावा रजविया शरीफ के अंदर खुद तहरीर फरमाते हैं, सरकार की विलादत 8 रबीउल अव्वल को है। अब आप ये बताइए कि जब आपके इमाम, आपके पेशवा खुद फतावा रजविया के अंदर लिखते हैं, तो आप ये फिर जो सरकार की आमद की खुशी और मीलाद की खुशी जो आप मनाते हैं, ये 12 को मनाते हैं, हालांकि 12 को मेरे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का दिन है। सरकार की वफात कब हुई? 12 रबी अव्वल शरीफ को। दिन कौन सा था? पीर का दिन था। मगर सुनो, धोखे में मत आना। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमा फतावा रजविया शरीफ के अंदर यूं लिखते हैं कि हिंदी महीनों के एतबार से अगर कयास किया जाए तो 8 रबीउल अव्वल भी होती है, लेकिन जमहूर उलमा व मुहद्दिसीन का इत्तिफाक व इत्तिहाद ये है कि 12 रबी अव्वल शरीफ और पीर ही के दिन मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई, और उलमाए मुतकद्दिमीन व मुतअखिरीन का इसी तारीख में मिलाद मनाते रहे। और फकीर का भी यही मामूल है, फकीर का भी यही मामूल है। इख्तलाफ तो है, लेकिन उलमा इसी तारीख में मुतकद्दिमीन और मुताखिरीन सब मनाते रहे। और सरकार की मिलाद में कभी कोई एतराज ना था। एतराज तो हुआ 150 साल से, और जो सरकार की मिलाद पर एतराज करें उन्हें मैं 150 साल अपनी तरफ से और दे दूं। और फिर उनसे कहो कि अगर 11वीं सदी के उलमा ने सरकार का मिलाद मनाया हो, 10वीं सदी के उलमा ने
9वीं और 8वीं सदी के उलमा ने सरकार का मिलाद मनाया हो तो मैं सच्चा। इख्तिलाफ तो 150 साल से। और सुनो, हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे पहले हदीस लाने वाले हैं शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, वो भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद 12 रबी अव्वल शरीफ को हमेशा मनाते रहे। और जो मुहद्दिसीन की जमात दहली के अंदर है वो एक के बाद दीगरे सभी मनाते रहे। सरकार की मीलाद में कभी कोई इख्तिलाफ नहीं। अब बात आप सुनिए, कोई आपसे कह सकता है कि जब सरकार की वफात 12 रबी अव्वल शरीफ को और हम मान लेते हैं कि उनकी विलादत भी 12 रबी अव्वल शरीफ को है, तो आप खुशी तो मनाते हैं मगर गम क्यों नहीं? भाई खुशी तो मनाते हैं मगर सरकार की वफात का गम भी तो होना चाहिए। आप उनके कैसे उम्मती? खुशी मना रहे हैं मगर गम नहीं। तो हम तो जवाब ये देंगे कि गम वो मनाए जिसका नबी मर गया हो। गम वो मनाए जिसका नबी मर गया हो। मेरा नबी तो कल भी जिंदा था, आज है और हमेशा जिंदा रहे। बेशक जिंदा है वल्लाह। बात मेरी गौर से सुनिएगा और याद भी रखिएगा। ऐसी तकरीर मैं खुद नहीं करता कि 1 घंटा बयान करूं और एक भी बात आपको याद न रहे। कुछ तो याद रहे ना। मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा। गम वो मनाए जिसका नबी मर गया हो। कोई कह सकता है अच्छा ये बताओ कि नबी को मौत आई कि नहीं? भाई मौत तो आई। मैं कहूंगा नादान ये तू कह, मैं तो ये कहता हूं नबी को मौत नहीं आई बल्कि नबी के पास मौत खुद आई और अर्ज गुजार हुई, या रसूलल्लाह जो सर्रा था आपके कदम से लग गया वो आफताब बन गया, जो कतरा था वो दरिया बन गया। या रसूलल्लाह अपने कदम चूमने का शरफ हमें भी हासिल कर लेने दो ताकि हमारी भी मेराज हो जाए। तो मौत तो नबी के पास आई थी मगर अपनी मेराज हासिल करने के लिए आई थी। और आला हजरत ने लिखा है अंबिया को भी अजल आनी है, अंबिया को भी अजल आनी है मगर ऐसी की फकत आनी है। तो मेरे नबी को मौत तो आई मगर ऐसी आई कि बस आई। तो कोई कह सकता है कि मौत आई कि नहीं, तो मैं कहूंगा कि हाँ मौत आई मगर ऐसी की आई। तो वो फिर एतराज करता है कि फकत आई लेकिन आई। मैं कहता हूँ आई, तो कहता है कि जब मौत आई तो फिर मुर्दा क्यों ना कहूं? भाई मौत आई, मरे नबी की नहीं, मौत तो आई ना, तो फिर मुर्दा क्यों ना कहूं? मैं कहूंगा नादान कुरान को पढ़, मगर इश्के रिसालत में पढ़। कुरान पढ़ मगर इश्के रिसालत में पढ़ और कहीं दूर ना जा। दुनिया के अंदर इस्लामी जंगें बहुत हुई और जिनमें बहुत मशहूर मैदान करबला है। इसी को निगाह के सामने रख ले। करबला की धरती के ऊपर मुजाहिदे इस्लाम के दस्तों पा अलग है, सर अलग है और जिस्म की हालत यह है कि घोड़े दौड़ा करके जिस्म की हड्डियों को चकनाचूर कर दिया गया है। और तारीख पढ़ो तो सर कहीं पर दफन है और जिस्म कहीं पर दफन है। हाल ये है कि जिस्म के साथ सर दफन भी नहीं, आज़ा इलाहिदा इलाहिदा है
میں کہوں گا نادان اب تو یہ بتا کہ اس شہید اسلام کو موت آئی کہ نہیں آئی؟ ارے موت تو اس طرح سے آئی کہ اس کا ہاتھ بھی الگ ہے، اس کا سر بھی الگ ہے، جسم کے تمام اعضاء بھی الگ ہیں، اور جسم کی ہڈیوں کا یہ عالم ہے کہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے اس کے جسم کی ہڈیوں کو چکنا چور کر دیا گیا ہے۔ اب اس عالم میں تو یہ بتا کہ میں اس مجاہد اسلام کو جس نے اللہ کے راستے میں اپنی عزیز جان دے کر کے اپنے جسم کو تمام حصوں میں تقسیم کروا لیا ہے، اسے میں مردہ کہوں گا کہ نہیں کہوں گا؟ کہا ہرگز ان کو آپ مردہ نہیں کہیں گے، اس لیے کہ اگر ان کو آپ مردہ کہیں گے تو دائرے اسلام سے آپ باہر ہو جائیں گے، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ کہ جو اللہ کے راستے میں مارے گئے، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے، ارے مردہ کہنے کی بات تو بہت دور کی ہے، اپنے وہم و گمان کے اندر بھی، اپنے ذہن کے اندر بھی، خیال کے اندر بھی نہ لانا، وہ مردہ ہے اس لیے کہ وہ زندہ ہے اور رب تبارک تعالیٰ انہیں رزق بھی دیتا ہے۔ میں کہوں گا نادان اب تو یہ بتا کہ نبی افضل ہوتا ہے یا شہید؟ تو وہ کہے گا نبی افضل ہوتا ہے۔ میں کہوں گا جب جو اعلیٰ ہے، جو اسفل ہے، جو افضل ہے، ارے جو اس سے کم تر ہے جب وہ زندہ ہے تو اعلیٰ کیوں زندہ نہیں؟ اور نبی کے اوپر موت تو آئی مگر نبی کی حدیث تجھے یاد نہ آئی؟ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کو یہ حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، نبی جتنے ہیں وہ سب کے سب زندہ ہیں اور اللہ کے پاس انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کی ترجمانی کر کے بتائی تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، اس لیے ہم اپنے زندہ نبی کا میلاد کرتے ہیں، ہم اپنے زندہ نبی کا جلوس نکالتے ہیں، ہم اپنے زندہ نبی کی شان میں جھنڈی اور جھنڈیاں لگاتے ہیں۔ جی اب سنو، نبی نور ہیں کہ بشر؟ آپ بولو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تو ہیں مگر خاکی بشر ہیں یا نوری بشر ہیں یا خاکی؟ آپ بتائیے۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہی نہیں بلکہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح سے ہم نبی، جس طرح سے ہم ہیں اسی طرح سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بس یہ ہے کہ وہ ہم سے افضل ہے، بس یہ ہے کہ وہ ہم سے افضل ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ وہ ہم سے افضل ہے ورنہ ہماری ہی طرح ہے۔ دلیلیں کیا ہے؟ بہت سی ہیں۔ جب میں کہتا ہوں کہ نبی نور، حافظ و قاری جمال احمد صاحب نے کہا کہ نبی نور بشر تو ہیں مگر نوری بشر، بشر تو ہیں مگر خیر البشر، تو اب اعتراض کرنے والا اعتراض یہ کرتا ہے کہ جو نور ہوتا ہے حافظ صاحب، جو نور ہوتا ہے اس کے بیوی نہیں ہوتی، جو نور ہوتا ہے اس کے بچے نہیں ہوتے، جو نور ہوتا ہے اس کا کوئی مسکن نہیں ہوتا، جو نور ہوتا ہے اس کا کوئی وطن نہیں ہوتا، جو نور ہوتا ہے اس کا کوئی گھر نہیں ہوتا، جو نور ہوتا ہے اس کا کوئی قبیلہ نہیں ہوتا، جو نور ہوتا ہے اس کا کوئی خاندان نہیں ہوتا، جو نور ہوتا ہے اس کا کوئی ملک نہیں ہوتا، جو نور ہوتا ہے اس کی کوئی زبان نہیں ہوتی۔ دیکھو سورج نور ہے مگر سورج کا کوئی باپ نہیں، سورج کی کوئی ماں نہیں، سورج کا کوئی بیٹا نہیں، سورج کا کوئی مسکن نہیں، سورج کا کوئی ٹھکانہ نہیں، سورج کا کوئی ملک نہیں،
آپ کہتے ہیں نبی کا نور ہے، ارے ہم سے سنو، نبی کے والد کا نام عبداللہ ہے، نبی کی ماں کا نام آمنہ ہے، نبی کے فرزندوں کا نام حضرت ابراہیم ہے، نبی کی بیٹی کا نام حضرت فاطمہ ہے، نبی کے دادا کا نام عبد المطلب ہے، نبی کا وطن جائے پیدائش مکہ ہے، نبی ہجرت کر کے گئے، آپ آرام فرما مدینے کے اندر ہیں، آپ کا قبیلہ قریش کا ہے۔ ارے تو ہم سب کچھ تو جانتے ہیں، تو جو انسانی تقاضے ہیں وہ سارے کے سارے نبی کے اندر پائے جا رہے ہیں، تو پھر ہم ان کو انسان اور بشر اپنے طرح کیوں نہ کہیں؟ بھئی نور ہوتا تو ماں نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ سامنے آپ کے جو لائٹ جل رہی ہے نور ہے نا، نور اسے کہتے ہیں جو خود روشن ہو دوسرے کو بھی روشن کرے۔ اس کا کوئی باپ ہے، اس کی کوئی ماں ہے، اس کا کوئی وطن ہے، اس کا کوئی بیٹا ہے، تو بات تو آپ کی سمجھ میں آئے گی کہ ہاں یار یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ مگر سنو، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، مکے سے پہلے، مدینے سے پہلے، شام سے پہلے، صبح سے پہلے، باپ سے پہلے، دادا سے پہلے، نانا سے پہلے، نانی سے پہلے، عبد المطلب سے پہلے، چاند سے پہلے، سورج سے پہلے، ارے جب کائنات کا کوئی ذرہ نہ تھا، اللہ نے اس وقت اپنے نبی کو جلوہ گر فرمایا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے یوں ارشاد فرمایا کہ ظاہر میں میری نقل، حقیقت میں ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میری نقل، ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میری نقل، یہ یاد ان کی یاد، یہ صدا ان کی یاد میں ابو البشر کی ہے، یہ صدا ان کی یاد میں ابو البشر کی ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا۔ بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آئی کہ سرکار نور ہے، اس لیے کہ آمنہ سے پہلے، عبداللہ سے پہلے، عبد المطلب سے پہلے، مکہ سے پہلے، مدینہ سے پہلے، ہر جگہ سے پہلے اور ساری کائنات سے پہلے اللہ نے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ جب آمنہ بھی نہ تھی، جب عبداللہ بھی نہیں تھے، جب عبد المطلب بھی نہیں تھے، جب مکہ بھی نہ تھا، جب مدینہ بھی نہ تھا، اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا۔ اب بات یہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشری شکل میں اس لیے آئے تاکہ امت کو جینے رہنے کا سلیقہ آ جائے۔ اب ایک بات اور آپ سنیے، کوئی اعتراض یہ کر سکتا ہے، آپ سے سوال کر سکتا ہے کہ نبی اگر نور ہے تو جب جنگ احد میں میرے آقا کا ایک دندان مبارک شہید ہوا تو خون اتنا نکلا کہ آپ کے جو کپڑے تھے وہ بھی خون کے اندر سن گئے، اور نور کا تقاضا یہ ہے کہ نور کو توڑا جائے، نور کو پھوڑا جائے، نور کو کاٹا جائے، مگر اس میں سے ارے بھائی سامنے یہ بلب لگا ہوا ہے، یہ راڈ لگا ہوا ہے، اس کو آپ توڑیے خون نکلے گا؟ نہیں نکلے گا نا۔ تو جو نور ہوتا ہے اس میں خون کہاں نکلتا ہے؟ اور سرکار کا دانت جنگ احد میں شہید ہوا تو خون نکلا۔ عزیزان گرامی، میرے سرکار کی ولادت ہوتی ہے، حلیمہ سعدیہ لے کر کے دیہات دودھ پلانے کے لیے لے جاتی، 2 سال کی جب مدت معینہ گزری واپس لے کر کے مکے آئیں، مگر بار بار راستے میں حضرت حلیمہ سعدیہ کی یہ تمنا انگڑائی لے رہی تھی، کاش کہ یہ بچہ تھوڑے دن تک میرے پاس اور رہتا، کاش کہ یہ بچہ تھوڑے دن تک میرے پاس اور رہتا۔ تو عزیزان محترم، اللہ تبارک تعالیٰ نے
حضرت حلیمہ سعدیہ کی یہ تمنا اللہ نے پوری فرمائی، اور جب یہ گئی تو ان کو پھر دوبارہ اجازت مل گئی، چونکہ مکے کے اندر کچھ ایسی وبا تھی اس لیے واپس لے کر کے آ گئی۔ اور جب آپ بکریاں چرانے گئے اپنے رضائی بھائی اور بہن کے ساتھ، تو ان کے سینے کو فرشتوں نے چاک کیا، وہ ہانپتے ہوئے اپنی ماں کے پاس آئے، کہا جو مکی بھائی ہیں ان کے ساتھ میں ایسا ایسا معاملہ پیش آیا، آپ ہانپتی اور دوڑتی ہوئی گئیں تو دیکھا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے جسم کے اوپر کپڑوں کے اوپر کوئی خون کا نہ داغ ہے نہ دھبا ہے، اور سینے کے اوپر شگاف بھی ہے اور ٹانکے بھی لگے ہوئے ہیں۔ 4 مرتبہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا مگر خون ایک بار بھی نہ نکلا، تو وہ تقاضے بشریت سے تھا جو خون نکلا۔ عزیزان محترم، اگر اس ٹاپک کے اوپر میں تقریر کروں تو اسی پہ بولتا رہوں گا۔ اختصار کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، اور میرے نور سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا، وَكُلُّ الْخَلَائِقَ مِن نُورِي، اور تمام مخلوق میرے نور سے پیدا کی گئی۔ حدیث کو آپ ذہن میں رکھیے گا، آپ کو ایک ذہن دینا چاہتا ہوں۔ اس حدیث کے ٹکڑے سے میرے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر و ناظر ہونا بھی ثابت ہے کہ تمام مخلوق میرے نور سے پیدا کی۔ حاضر و ناظر ہونا میرے سرکار کا اس حدیث سے ثابت ہے، اس لیے کہ سامنے آپ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں، یہ بلڈنگ بنی ہے، اس کا مٹیریل بھی آپ جانتے ہوں گے، اس میں سریا بھی لگی ہے، اس میں سیمنٹ بھی لگی ہے، اس میں اینٹا بھی لگی ہے، اس میں بالو بھی لگی ہے۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں بلڈنگ تو تسلیم کروں گا مگر اس کا مٹیریل نہیں تسلیم کروں گا، تو آپ کہیں گے یہ پاگل ہے، اسے لے جاؤ آگرہ یا بریلی۔ اس لیے کہ جب بلڈنگ ہے اور بلڈنگ کا وجود بھی ہے تو سریا بھی تسلیم کرنا ہوگی، اینٹا بھی تسلیم کرنا ہوگی، مورنگ بھی تسلیم کرنا ہوگی، اور اس کی سیمنٹ بھی تسلیم کرنا ہوگی۔ بھائی بلڈنگ پائی جائے گی تو اس کا مٹیریل بھی تو پایا جائے گا، یہ صحیح ہے نا؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اب سرکار ارشاد فرماتے ہیں وَكُلُّ الْخَلَائِقَ مِن نُورِي، اور تمام مخلوق میرے نور سے پیدا کی گئی۔ تو اب مختصر یہ کہ جہاں جہاں خلق کا اطلاق ہوگا، جہاں جہاں خلق کا اطلاق ہوگا، جہاں جہاں مخلوق بولا جائے گا، وہاں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلوے بھی پائے جائیں گے۔ اس سے اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ میرے سرکار حاضر و ناظر بھی ہیں۔ اور حضرت میں تو ان کی مخالفت کرتا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سرکار آئے اور گئے۔ ارے کائنات کا کوئی ایسا ذرہ بھی دکھاؤ جہاں پر سرکار کی جلوہ گری نہ ہو، کائنات کو کوئی ایسا ذرہ بھی دکھاؤ جہاں پر سرکار کی جلوہ گری نہ ہو۔ میرے سرکار کے جلوے تو ہر جگہ پائے جاتے ہیں، اور اسی کو سرکار آصفیہ نے اپنی زبان میں یوں کہا ہے، جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پر، جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پر، ہر جزو کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ، ہر جزو کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ۔ عزیزان محترم، میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری، تمام مخلوق میرے نور سے پیدا کی گئی، وَأَنَا مِن نُورِ اللَّهِ، اور میں اللہ کے نور سے ہوں۔ عزیزان محترم، یہ تو حدیث کی تشریح رہی، مگر اللہ نے سب سے پہلے نبی کے نور کو کیوں پیدا کیا؟ بھائی آدم نہیں،
زمین نہیں، آسمان نہیں، چاند و سورج نہیں، قوس و قزح نہیں، لوح و قلم نہیں، عرش و کرسی نہیں۔ اگر خدا چاہتا، اس کی مشیت ہوتی تو زمین بھی پہلے بنا سکتا تھا، آسمان بھی، چاند و سورج بھی، قوس و قزح بھی، لوح و قلم بھی، جنات و انسان بھی، مگر کسی کو نہ بنایا، نبی کے نور کو سب سے پہلے بنایا۔ بھائی مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو میری گفتگو اور بات چیت ہے وہ آپ کے سر کے اوپر سے ہو کر کے نکل رہی ہے ایسا کہ نہیں؟ ہاں، اس لیے کہ ضرورت کی بات آپ خود نہیں سننا چاہتے۔ ہماری قوم کا حال اتنا خراب ہو گیا ہے، اتنا خراب ہو گیا ہے کہ کچھ پوچھیے نہیں۔ آپ کو اگر اچھی بات بتائی جائے تو وہ نہیں، آپ کو جس میں خود لطف اور مزہ آئے گا، کام اور ضرورت کی بات آپ کو نہیں سننا چاہتے۔ ضرورت کی بات تو آپ کو خود نہیں سننا۔ اگر کوئی عالم صاحب کھڑے ہو جائیں اور آپ کو وضو کا طریقہ بتائیں تو ایک بھی آدمی نہیں ملے گا، نماز پڑھنے کا ڈھنگ بتائیں تو ایک بھی آدمی نہیں ملے گا، تعلیم کے اوپر تقریر کریں آپ کی تو کوئی بھی آدمی نہیں ملے گا، کھانے پینے کی سنت و آداب بتائیں تو آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ اب تو صرف آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بہترین لب و لہجہ ہو، بس اسی چیز کو آپ پسند کرتے ہیں۔ آپ کو نہیں معلوم، آپ اپنی تاریخ دکھائی پڑھیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ جب ہماری یہ قوم ترنم اور تبسم پر فدا ہوئی ہے، تب اس قوم کا خسارہ اور نقصان ہو۔ صرف ترنم اور تبسم کے اوپر آپ جاتے ہیں، تفریح کے لیے آپ جلسہ کرتے ہیں، ہم ایسے جلسوں میں شریک نہیں ہوتے، نہ ہم ایسی تقریر کرتے ہیں۔ میں آپ کو فائدے کی بات بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی بات اٹک جائے، کوئی بات آپ میری رک جائے، اور کل آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ اس کا جواب تو دے سکیں۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ جناب والا آپ سامنے کھانا رکھ کر کے فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کی دلیل بتائیے، چنگا ایسا منہ بنا کے کھڑے رہتے ہو، علماء کے قریب نہیں جاؤ کہ کون تم کو بتائے گا؟ تو کم از کم محبت کے ساتھ جلسہ کرانے کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اگر کسی نے صرف اس مقصد کے تحت جلسہ کرایا کہ بھیڑ اکٹھا ہوگی، اچھے پڑھنے والے آئیں گے، ان کا ترنم بہت اچھا ہوگا، لوگ سن کر کے خوش ہوں گے، میری تعریف کریں گے، آپ یقین جانیے کرانا والے چاہے 1 لاکھ روپیہ خرچ کر دیں کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ کب ہے؟ میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ آپ یقین مانیے، اگر میں آپ کے گاؤں میں، آپ کی آبادی میں اس غرض سے آیا ہوں کہ لوگ میری تقریر کو سن کر کے صبح میری تعریف کریں تو میرا آنا بھی بیکار اور تقریر بولنا بھی بیکار، اس لیے کہ ہمیں ثواب نہیں ملے گا۔ ہماری نیت اگر یہ ہے کہ ایک گھنٹہ 8 گھنٹہ میں بیان کروں گا، شاید میری ایک ہی بات کسی کے اوپر اثر کر جائے تب مجھے ثواب ملے گا۔ تو جلسہ کراؤ خلوص نیت کے ساتھ، سننے آؤ تو خلوص نیت کے ساتھ۔ میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، اگر میں آپ سے یہ پوچھ لوں کہ نماز عشاء کتنے لوگوں نے پڑھی ہے تو شاید 2-4 نکل آئے، میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا۔ میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا کھمبا ہے، بغیر نماز پڑھے ہوئے اگر نماز آپ پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتے اور آپ سوچیں کہ صرف میلاد اور جلسے سے میرا کام چل جائے گا تو یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ نماز بنیاد ہے، نماز جو ہے وہ تمام عبادات میں اہم العبادت ہے۔ آپ کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے، سفر میں ہو، حضر میں ہو، گھر میں ہو، بیماری میں ہو، کسی حال میں بھی آپ کے اوپر نماز معاف نہیں ہے۔ تو اول نمبر میں آپ کو نماز کی پابندی کرنا چاہیے۔
آپ کو نماز پڑھنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آج ہم رونا روتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھے لکھے نہیں۔ بھائی آپ کے بچے کیسے پڑھیں گے؟ آپ یہ بتائیے۔ پڑھنے کا کوئی ڈھنگ اور طریقہ ہوتا ہے، پڑھنے کے اسکول بنائے جاتے ہیں، پڑھنے کے لیے مدرسہ بنایا جاتا ہے، اس میں پڑھانے والوں کو رکھا جاتا ہے۔ اب صورتحال کیا ہے کہ جو زمانے کے حالات ہوتے ہیں اس اعتبار سے انتظام بھی کرنا ہوتا ہے۔ میری بات آپ غور سے سنیے گا، میں آپ کو ضرورت کی بات بتاتا ہوں، آپ نہ مانیں گے کوئی بات نہیں۔ جس طرح سے ابھی تک